لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المبين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ انتہائی خلوص و محبت کے ساتھ امام الانبیاء پیغمبر اسلام علیہ الصلاۃ والسلام کی بارگاہ پاک میں درود و سلام کا ہدیہ پیش کر لیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ چند اشعار آپ حضرات کے سامنے پیش کرنے کے لیے جا رہا ہوں، سماعت فرمائیں۔ خدا شاہد ہے وہ بازار لگتا ہے مدینے میں، خدا شاہد ہے وہ بازار لگتا ہے مدینے میں، جو دنیا میں نہیں ملتا وہ ملتا ہے مدینے میں، جو دنیا میں نہیں ملتا وہ ملتا ہے مدینے میں۔ وہ لوگ خدا شاہد قسمت کے سکندر ہیں، وہ لوگ خدا شاہد قسمت کے سکندر ہیں، جو سرور عالم کا میلاد مناتے ہیں، جو سرور عالم کا میلاد مناتے ہیں۔ تعالی اللہ یہ شیوا ہی نہیں ہے با وفاؤں کا، تعالی اللہ یہ شیوا ہی نہیں ہے با وفاؤں کا، پیا ہے دودھ ہم نے اپنی غیرت والی ماؤں کا، سینانے نیزہ بن کر سینہ دشمن میں گڑ جائیں، سینانے نیزہ بن کر سینہ دشمن میں گڑ جائیں، قریش مکہ تو کیا چیز ہے ہم دیووں سے لڑ جائیں۔ یہ صحابہ اکرام نے رسول اللہ سے کہا تھا، قریش مکہ تو کیا چیز ہے ہم دیووں سے لڑ جائیں، نبی کا حکم ہو تو کود جائیں ہم سمندر میں، نبی کا حکم ہو تو کود جائیں ہم سمندر میں، جہاں کو محو کر دیں نعرہ اللہ اکبر میں، جہاں کو محو کر دیں نعرہ اللہ اکبر میں، مغرب کی وادیوں میں گونجی صدا ہماری، مغرب کی وادیوں میں گونجی صدا ہماری، تھمتا نہ تھا کسی سے سیل روا ہمارا، اور باطل سے ڈرنے والے آسماں نہیں ہم، باطل سے ڈرنے والے آسماں نہیں ہم، سو بار کر چکا ہے تو امتحان ہمارا، سو بار کر چکا ہے تو امتحان ہمارا، نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں، نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں، ہو گر ذوق یقی پیدا تو کٹ جاتی ہیں زنجیریں، ہو گر ذوق یقی پیدا تو کٹ جاتی ہیں زنجیریں، دیوانگان عشق محمد کو دیکھ کر، دیوانگان عشق محمد کو دیکھ کر گھبرا گئی ہے گردش دورہ کبھی کبھی،
घबरा गई है गर्दिश दोरा कभी कभी। बरादरान इस्लाम, इंतहाई खुलूस व मोहब्बत के साथ इमामुल अंबिया पैगम्बर इस्लाम हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह पाक में दुरूद पाक का हदिया पेश कर लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली व सल्लिम अला रसूलिहिल करीम व अला आलिहि व सहाबिहि अजमाइन। मिशकात शरीफ सफ़ा नंबर 556 की हदीस पाक है कि हजरत उमर फारूक आजम रदी अल्लाह ताला अन्हु के सामने एक दिन हजरत अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह ताला अन्हु का जिक्र किया गया तो वो रोने लगे और आपने कहा कि काश मेरी सारी जिंदगी की नेकियां इतनी होती जितना सवाब हजरत अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह ताला अन्हु के 2 अमलों पर अल्लाह पाक ने अता फरमाया है तो मैं बड़ा खुशनसीब होता। एक तो वो अमल जो रसूलुल्लाह के ज़ाहिरी जमाने में आपने रात में किया और एक अमल आपने दिन में किया। रात का अमल ये है कि जब रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम गारे सौर पर तशरीफ ले गए तो आपके साथ हजरत अबू बकर सिद्दीक भी चले गए। गारे सौर जो है वो 2.5 किलोमीटर की बुलंदी पर वाक़े है। वहां तशरीफ ले गए, चढ़ गए और उसके बाद अल्लाह के रसूल ने गारे सौर में जाना चाहा तो हजरत अबू बकर सिद्दीक ने कहा वल्लाहि ला तदखुलुहु हत्ता अदखुल क़ब्लक, कसम खुदा की आप पहले गार में दाखिल नहीं हो सकते जब तक कि मैं दाखिल ना हो जाऊं, जब तक कि आपसे पहले मैं दाखिल ना हो जाऊं, ताकि अगर कोई मूजी चीज सांप बिच्छू वगैरह हो तो उससे मुझी को तकलीफ पहुंचे और आप महफूज रहें। हजरत अबू बकर सिद्दीक गार के अंदर दाखिल हो गए, गार को खूब साफ किया। जब खूब साफ हो गई तो आपको उसमें कुछ सुराख नजर आए तो अपने तहबंद में से कपड़ा फाड़ कर आपने उन सुराखों को बंद कर दिया, मगर 2 सुराख फिर भी बाकी रह गए। तो हजरत अबू बकर सिद्दीक ने अपनी दोनों एड़ियां उन सुराखों पर लगा दी और उसके बाद पुकारा और अर्ज किया या रसूल अल्लाह अब आप अंदर तशरीफ ले आइए। तो आक़ाए दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम गार के अंदर तशरीफ ले गए और हजरत अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह ताला अन्हु की गोद में सर रखकर सो गए। इसी हालत में सांप ने आपके पैर में डंक मारना शुरू कर दिया। आपने कोई हरकत ना की, बिल्कुल खामोश बैठे रहे कि कहीं रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के आराम में खलल वाक़े ना हो जाए। मगर सांप के जहर की इंतहाई अजियत की वजह से आपकी आंखों से आंसू जारी हो गए जो रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के चेहरे अनवर पर गिरे और आपकी आंख खुल गई, आप बेदार हो गए और आपने दरियाफ्त किया है अबू बकर सिद्दीक क्या हुआ? तो आपने फरमाया क़ाल लुज़िग़्तु फ़िदाका अबी व उम्मी, ए रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम आप पर मेरे माँ बाप कुर्बान हो जाएं, मुझे सांप ने काट लिया है। रसूल पाक ने कहा कि अपना पैर सुराख से हटाओ और मेरे करीब लाओ। हजरत अबू बकर सिद्दीक उस पैर को आपके करीब लेकर आए तो रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अपना लुआब दहन यानी थूक मुबारक उस जगह पर लगा दिया जिस जगह सांप ने डंक मारा था, तो तकलीफ बिल्कुल दूर हो गई। मगर अरसा दराज के बाद वही जहर का असर फिर वापस पलट आया जो हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के विसाल का सबब बना, यानी उसी जहर की वजह से आपका इंतकाल पुरमलाल हुआ और आपको उसकी वजह से शहादत का मर्तबा नसीब हुआ। एक तो ये अमल है और दूसरा अमल वो है जो आपने दिन में किया। रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के विसाल फरमाने के बाद अरब के कुछ लोग दीन से बरगश्ता हो गए थे और उन्होंने ज़कात देने से इनकार कर दिया था, यानी ज़कात की फर्जियत के मुनकिर हो गए थे। तो आपने फरमाया कि अगर किसी पर ज़कात में ऊंट की रस्सी भी वाजिब होती थी, अगर आज वो उस ऊंट की रस्सी के देने से इनकार करेगा तो मैं उससे जिहाद करूंगा। हजरत उमर फारूक आजम हजरत अबू बकर सिद्दीक की बारगाह में तशरीफ लाए और आने के बाद अर्ज किया या खलीफत रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तअल्लिफुन नास वरफुक बिहिम, ए अल्लाह के रसूल के खलीफा अबू बकर सिद्दीक आप लोगों के साथ उल्फत से पेश आइए और नरमी कीजिए।
جب اتنا کہا تو حضرت ابو بکر صدیق جلال میں آ گئے اور آنے کے بعد ارشاد فرماتے ہیں عمر تم زمانے جاہلیت میں تو بڑے سخت اور غضبناک تھے، کیا داخل اسلام ہونے کے بعد پست ہمت ہو گئے ہو، ذلیل و خوار ہو گئے ہو؟ انہ قد انقطع الوحی وتم الدین وانا حی وینقص وانا حی، یعنی وحی کا آنا بند ہو گیا اور دین کامل ہو چکا ہے، تو کیا وہ میری زندگی میں ناقص و کمزور ہو جائے گا؟ اور ایسا میں ہرگز نہیں ہونے دوں گا۔ ان لوگوں سے ضرور جہاد کروں گا جو لوگ زکوٰۃ دینے سے انکار کریں گے، جو لوگ زکوٰۃ دینے سے انکار کریں گے میں ان لوگوں سے ضرور جہاد کروں گا۔ لہذا ان تمام شواہدوں سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا ایمان سب سے زیادہ کامل تھا، اور آپ تمام صحابہ میں رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سب سے زیادہ مقرب اور سب سے زیادہ پیارے تھے اور سب سے زیادہ فضیلت و عظمت والے تھے۔ اور امام الانبیاء خاتم الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی جانشینی کے سب سے پہلے مستحق وہی تھے، سب سے پہلے مستحق وہی تھے۔ درود پاک کا ہدیہ پیش کریے، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ برادران اسلام، آپ کا نام عبداللہ ہے اور ابو بکر سے جو آپ مشہور ہیں تو یہ آپ کی کنیت ہے، اور صدیق و عتیق آپ کا لقب ہے، اور آپ کے والد گرامی کا نام حضرت عثمان ہے، اور ابو قحافہ آپ کی کنیت ہے، اور آپ کی والدہ کا نام سلمہ ہے، اور ام الخیر آپ کی کنیت ہے۔ آپ کا سلسلہ نسب رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے 7ویں پشت میں جا کے مرہ بن کعب پر مل جاتا ہے، اور آپ واقعہ فیل کے تقریباً 2.5 برس کے بعد مکہ شریف میں پیدا ہوئے۔ زمانہ جاہلیت میں بھی کبھی آپ نے بت پرستی نہیں کی، آپ ہمیشہ اس کے خلاف رہے، یہاں تک کہ آپ کے والد ماجد، یہاں تک کہ آپ کی عمر شریف جب چند برس کی ہوئی تو اسی زمانے میں آپ نے بت شکنی فرمائی، جیسا کہ امام اہل سنت اعلی حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے رسالہ مبارکہ تنزیہ المکانۃ الحیدریہ کے صفحہ نمبر 13 میں تحریر فرمایا ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے والد ماجد حضرت ابو قحافہ رضی اللہ تعالی عنہ، جو بعد میں صحابی ہوئے، زمانے جاہلیت میں انہیں بت خانے لے گئے اور بتوں کو دکھا کر ان سے کہا هذه آلهتك السم العلا فاسجد لها، یعنی یہ تمہارے بلند و بالا خدا ہیں، انہیں سجدہ کرو۔ وہ تو یہ کہہ کر باہر چلے گئے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ قضائے مبرم کی طرح بت کے سامنے تشریف لائے اور برائے اظہار عجز صنم و جہل صنم پر ارشاد فرمایا انی جائع فاطعمنی، میں بھوکا ہوں مجھے کھانا کھلا۔ وہ کچھ نہ بولا تو پھر آپ نے فرمایا انی عار فاکسنی، میں ننگا ہوں مجھے کپڑا پہنا۔ وہ کچھ نہ بولا۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک پتھر ہاتھ میں لے کر فرمایا میں تجھ پر پتھر مارتا ہوں، فَإِن كُنتَ إِلَٰهًا فَامْنَعْ نَفْسَكَ، اگر تو خدا ہے تو اپنے آپ کو بچا، اگر تو خدا ہے تو اپنے آپ کو بچا۔ تو وہ اب بھی نرابت بنا رہا۔ آخر آپ نے بقوت صدیق اس کو پتھر مارا تو وہ خدائے گمراہان منہ کے بل گر پڑا۔ اسی وقت آپ کے والد ماجد واپس آ رہے تھے۔ آپ کے والد انہیں دیکھ رہے تھے تو آپ نے فرمایا اے میرے بچے تم نے یہ کیا کیا؟ آپ نے فرمایا وہی کیا جو آپ دیکھ رہے ہیں۔ آپ کی والدہ، آپ کے والد نے ان کی والدہ کے پاس لے کر آئے اور ان سے سارا واقعہ بیان فرمایا تو آپ کی والدہ نے کہا میرے بچے سے کچھ مت کہو، اس لیے کہ جس رات یہ پیدا ہوئے اس وقت میرے پاس کوئی نہ تھا اور ہاتف سے آواز آ رہی تھی یا امت اللہ علی التحقیق ابشری بالولد العتیق اسمہ فی السماء الصدیق لمحمد صاحب و رفیق، یعنی اللہ کی سچی بندی تجھے خوشخبری ہے اس آزاد بچے کی
جس کا نام آسمانوں میں صدیق ہے اور جو محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا یار و رفیق ہے، یار و رفیق ہے۔ زمانے جاہلیت میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اپنی برادری میں سب سے زیادہ مالدار تھے اور مروت و احسان کا مجسمہ تھے۔ قوم میں بہت معزز سمجھے جاتے تھے۔ گمشدہ کی تلاش آپ کا شیوا رہا اور مہمانوں کی آپ خوض میں بانی فرماتے تھے۔ آپ کا شمار رؤسائے قریش میں ہوتا تھا۔ وہ لوگ آپ سے مشورہ لیا کرتے تھے اور آپ سے بے انتہا محبت کرتے تھے۔ آپ قریش کے ان 11 لوگوں میں سے ہیں جن کو ایام جاہلیت اور زمانہ اسلام دونوں میں عزت و بزرگی حاصل رہی۔ کیا آپ عہد جاہلیت میں خون بہار جرمانے کے مقدمات کا فیصلہ کیا کرتے تھے جو اس زمانے کا بہت بڑا اعزاز سمجھا جاتا تھا۔ آپ نے عہد جاہلیت میں کبھی شراب نہیں پی۔ ایک بار صحابہ اکرام کے مجمع میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے دریافت کیا گیا کہ آپ نے زمانے جاہلیت میں شراب پی ہے؟ آپ نے فرمایا خدا کی پناہ میں نے کبھی شراب نہیں پی۔ لوگوں نے کہا کیوں؟ فرمایا کنت اسون عرضی واحفظ مروتی، یعنی میں اپنی عزت و آبرو کو بچاتا تھا اور مروت کی حفاظت کرتا تھا، اس لیے کہ جو شخص شراب پیتا ہے اس کی عزت و ناموس اور مروت جاتی رہتی ہے۔ جب اس بات کی خبر حضور رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو پہنچی تو آپ نے 2 مرتبہ فرمایا کہ ابو بکر صدیق نے سچ کہا، ابو بکر صدیق نے سچ کہا۔ ایک شخص نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے عرض کیا کہ آپ ہم سے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا سراپا اور حلیہ بیان کیجیے۔ تو حضرت صدیقہ نے فرمایا کہ آپ کا رنگ سفید تھا، بدن اکھرا تھا، دونوں رخسار اندر کو دبے ہوئے تھے، پیٹ اتنا بڑا تھا کہ آپ کی لنگی اکثر نیچے کھسک جایا کرتی تھی، پیشانی پر ہمیشہ پسینہ رہتا تھا، چہرے پر زیادہ گوشت نہیں تھا، ہمیشہ نظر نیچی رکھتے تھے، پیشانی بلند تھی، انگلیوں کی جڑیں گوشت سے خالی تھیں، یعنی گھائیاں کھلی رہتی تھی، حنا اور قتم کا خشاب لگایا کرتے تھے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ جب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ شریف تشریف لائے تو حضرت ابوبکر صدیق کے علاوہ کسی کے بال سیاہ و سفید ملے ہوئے کھچڑی نہیں تھے۔ آپ ان کھچڑی بالوں میں حنا یعنی مہندی اور قتم کا خضاب لگایا کرتے تھے۔ حضرت صدیق اکبر کے بارے میں جو بیان کیا گیا کہ آپ قتم کا خضاب لگایا کرتے تھے، اس سے آپ کے متعلق سیاہ خضاب کا گمان کرنا یا اس سے نیل اور حنا ملے ہوئے کو مطلقاً جائز سمجھ لینا محض غلطی ہے۔ بہت سے صحابہ کرام متابعین اعظام رضی اللہ تعالی عنہم فرماتے ہیں کہ سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ امام شعبی فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا کہ سب سے پہلے اسلام لانے والے کون ہیں، تو انہوں نے فرمایا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ اور ثبوت میں حضرت حسان رضی اللہ تعالی عنہ کے وہ اشعار پڑھے جو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی تعریف و توصیف میں ہیں، اور ان میں سب سے پہلے آپ کے اسلام لانے کا ذکر ہے۔ اور ابن عساکر نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کی ہے، انہوں نے فرمایا اول من اسلم من الرجال ابو بکر الصدیق، یعنی سب سے پہلے مردوں میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اسلام لائے۔ اور ابن سعد نے صحابی رسول حضرت ابو عربی دوسی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کی ہے کہ انہوں نے فرمایا اول من اسلم ابو بکر الصدیق، یعنی سب سے پہلے جو اسلام لائے وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ یہاں تک کہ حضرت میمون بن مہران رضی اللہ تعالی عنہ سے جب دریافت کیا گیا کہ حضرت ابوبکر صدیق پہلے مسلمان ہوئے، حضرت علی شیر خدا پہلے مسلمان ہوئے، تو انہوں نے جواب میں فرمایا واللہ لقد آمن ابو بکر بالنبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم زمن بحیر الراہب، یعنی قسم ہے خدائے ذوالجلال کی کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ بحیرہ راہب ہی کے زمانے میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر ایمان لا چکے تھے، جبکہ حضرت علی شیر خدا پیدا بھی نہیں ہوئے تھے۔ اور محمد بن اسحاق فرماتے ہیں کہ مجھ سے محمد بن عبد الرحمن تیمی نے بیان کیا کہ رسول خدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ جب میں نے کسی کو بھی اسلام کی دعوت دی تو اس کو تردد ہوا، علاوہ ابو بکر کے کہ جب میں نے ان پر اسلام پیش کیا تو انہوں نے بغیر تردد کے اسلام قبول کر لیا۔
امام بیہقی فرماتے ہیں کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے سابق الاسلام ہونے کا سبب یہ ہے کہ آپ نبوت و رسالت کی نشانیاں قبل از اسلام ہی معلوم کر چکے تھے، اس لیے جب ان کو اسلام کی دعوت دی گئی تو انہوں نے فوراً اسلام قبول کر لیا۔ اور بعض محدثین یوں فرماتے ہیں کہ اعلان نبوت کے قبل ہی سے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ رسول خدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سچے پکے دوست تھے، اور آپ کے اخلاق کی عمدگی، عادات کی پاکیزگی اور آپ کی سچائی دیانت داری پر یقین کامل رکھتے تھے۔ تو جب سرکار اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان پر اسلام پیش کیا تو انہوں نے فوراً قبول کر لیا، اس لیے کہ جو شخص زندگی کے عام حالات میں جھوٹ نہیں بولتا اور نہ غلط بات کہتا تو وہ بھلا خدا عز و جل کے بارے میں کیسے جھوٹ بول سکتا ہے کہ اس نے مجھے رسول بنا کر مبعوث فرمایا ہے۔ اسی بنیاد پر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے فوراً بلا تأمل کلمہ پڑھ لیا۔ ان تمام شواہد سے معلوم ہوا کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ تمام صحابہ میں سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والے ہیں۔ اسی لیے بعض حضرات نے یہاں تک دعویٰ کیا ہے کہ آپ کے سب سے پہلے مسلمان ہونے پر اجماع ہے، لیکن بعض لوگ کہتے ہیں کہ سب سے پہلے حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ ایمان لائے، اور بعض لوگوں کا خیال ہے کہ ام المؤمنین حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے سب سے پہلے اسلام قبول کیا۔ تو ان تمام اقوال میں ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اس طرح تطبیق فرمائی ہے کہ مردوں میں سب سے پہلے حضرت ابوبکر صدیق، عورتوں میں سب سے پہلے حضرت خدیجہ، اور لڑکوں میں سب سے پہلے حضرت علی شیر خدا ایمان لائے۔ لہذا تمامی حضرات مل کر کلمہ شریف پڑھ لیجئے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔